अदीबा एक कुम्हारन की बेटी थी। उसकी माँ दिन भर मट्टी गारा बनाकर उसके बर्तन वगैरह बना बनाकर शहर में ले जाकर बेचती और जो कुछ मिलता बमुश्किल घर का गुजर बसर करती थी। अदीबा को इस काम से बड़ी चिढ़ थी। वो चूंकि बेहद खूबसूरत थी इसलिए लोग उसे शहजादी अदीबा कहकर पुकारते थे और जब लोग उसे शहजादी के नाम से पुकारते तो उसकी गर्दन गुरूर से तन जाती। वो खुद को वाकई सचमुच की शहजादी समझने लगी। माँ से जबरदस्ती पैसे लेकर वो अच्छे से अच्छा लिबास पहनती ताकि लोग उसकी निशान में कोई फर्क न महसूस करें और उसे सचमुच शहजादी ही समझें। इसलिए वो मट्टी गारे से दूर ही रहती थी और अक्सर माँ को समझाती कि वो इस कदर गंदा काम न करें और चैन और सुकून से जिंदगी बसर करें। वो खुद को सिर्फ नाम ही की नहीं सचमुच की शहजादी समझती थी। वो कहती थी कि एक दिन किसी मुल्क का शहजादा आएगा और उसे पसंद करके उसे ब्याह कर अपने साथ अपने अजीम उल शान महल में ले जाएगा और वो महल में जाकर मलकाओं की तरह राज करेगी और फिर माँ को भी अपने साथ महल में ले जाएगी जहाँ उसे मट्टी गारे से हाथ पांव खराब नहीं करने पड़ेंगे बल्कि वो ठाट बाट से जिंदगी बसर करेगी। उसकी माँ उसकी बचकाना बातें सुनकर हंस पड़ती और उसे अक्सर समझाती रहती कि मट्टी घरों में रहने वाले संगमरमर के महलों के ख्वाब नहीं देखा करते क्योंकि उनके ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही होते हैं जो कभी हकीकत का रूप नहीं धार सकते। मगर अदीबा हमेशा माँ की बात एक कान से सुनती और दूसरे से निकाल देती और ये कहती कि वह जो ख्वाब देखती है उसके ख्वाब एक दिन जरूर हकीकत का रंग धारेंगे। बस उसे किसी शहजादे का इंतजार है। तब उसकी माँ उसे खूब डांटती फटकारती मगर अदीबा पर उस डांट फटकार का कोई असर न होता। एक रोज अदीबा खूबसूरत लिबास पहने करीबी जंगल में घूम रही थी कि अचानक उसके कानों में किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। अदीबा के कान खड़े हो गए। कराहने की आवाज किसी लड़की की थी। अदीबा ने इधर उधर देखा लेकिन उसे कोई दिखाई न दिया। वो एक लम्हे के लिए हैरान हुई कि कहीं ये आवाज उसका वहम तो नहीं, लेकिन एक मर्तबा फिर उसे कराहने की आवाज आई तो पलटकर उस तरफ देखने लगी जहाँ से उसे आवाज सुनाई दी थी। सामने घनी झाड़ियां दिखाई दे रही थी। अदीबा इस तरफ बढ़ने लगी। जूं जूं वो करीब जा रही थी कराहने की आवाज वाज़ेह होती जा रही थी और फिर जूं ही अदीबा ने झाड़ियों के पीछे झांका हैरत से भूत बनकर रह गई। झाड़ियों के पीछे एक लड़की जख्मी हालत में पड़ी थी। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे जमीन पर जख्मी हालत में पड़ी लड़की और न कोई नहीं बल्कि खुद अदीबा हो। फर्क सिर्फ इतना था कि अदीबा ने जो लिबास कीमती समझकर पहन रखा था वो आम सा था, जबकि उस लड़की ने बदन पर जो लिबास पहन रखा था वो सचमुच न सिर्फ कीमती बल्कि बेहद खूबसूरत था। उसके गले में और बाजू में इंतहाई नफीस और नायाब सोने के जेवरात थे। उसके सर पर एक छोटा सा मगर नहायत खूबसूरत ताज बालों में फंसा हुआ था। अदीबा सचमुच अपनी इस हमशक्ल को शहजादियों जैसे रूप में देखकर मबहूत होकर रह गई। या इलाही, क्या ये सचमुच मैं हूँ या मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ? अदीबा हैरत से बड़बड़ाई। उसने अपने हाथ पर जोर से काटा। तकलीफ की वजह से उसके मुंह से चीख निकल गई। अरे बाप रे, ये तो हकीकत है। तो क्या ये मैं हूँ या वो मैं हूँ? वो हैरत की ज्यादती से बोली। इसी वक्त वो लड़की जो बेहोश दिखाई दे रही थी कसमसाई और उसके मुंह से कराहें निकलने लगी। बचाओ, खुदा के लिए मुझे बचाओ, मेरी मदद करो, मैं मर रही हूँ, मुझे बचाओ। ये उस लड़की के मुंह से टूटे फूटे अल्फाज निकले। कौन हो तुम? कहाँ से आई हो? अदीबा ने झुककर उससे शाने से हिलाते हुए पूछा। मगर लड़की मुकम्मल तौर पर बेहोश हो चुकी थी। अदीबा परेशानी के आलम में सोचने लगी कि उसे क्या करना चाहिए। आया वो इस लड़की को घर ले जाए या फिर किसी और जरिए से इसे यही होश में लाकर उसके बारे में पूछा जाए। फिर उसने दूसरे तरीके पर अमल करने की ठानी। वो अपनी इस हमशक्ल लड़की को घर ले जाने में झिझक रही थी। वो कुछ सोचकर उठी और नहायत तेजी से भागती हुई अपने घर आ गई। उसने एक बर्तन में थोड़ा सा पानी और कुछ खाने का सामान लिया और उसी तेजी से भागकर जंगल में उस जगह आ गई जहाँ उसकी हमशक्ल लड़की पड़ी थी। लड़की बदस्तूर बेहोश नजर आ रही थी। अदीबा ने उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। तब उस लड़की को होश आ गया और उसने कसमसाते हुए आंखें खोल दी। मैं कहाँ हूँ? उसने आंखें खोलकर नहायत तकलीफ भरे लहजे में इधर उधर देखते हुए कहा और फिर उसकी नजर अदीबा पर पड़ी तो मारे हैरत के उसकी भी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो हैरानी से अपने आप को और कभी अदीबा को देखने लगी। तुम कौन हो? वो हैरत और इस्तजाब के आलम में अदीबा से मुखातिब हुई। मेरा नाम अदीबा है, मैं पास ही एक कस्बे में रहती हूँ।
تمہاری طرح میں بھی تمہیں دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ میرا خیال ہے پہلے تم کچھ کھا لو، تم بے حد زخمی بھی ہو، میں تمہارے زخموں پر مرہم پٹی کر دیتی ہوں، اس کے بعد ہم اطمینان سے باتیں کریں گی۔ ادیبہ نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ لڑکی نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ادیبہ نے گھر سے لایا ہوا کھانا اس کے سامنے رکھ دیا۔ لڑکی جلدی جلدی کھانا کھانے لگی جیسے وہ واقعی بے حد بھوکی ہو۔ ادیبہ اس کے زخموں کو پانی سے صاف کر کے مرہم پٹی کرنے لگی جو وہ اس مقصد کے لیے گھر سے لائی تھی۔ لڑکی کے چہرے پر حیرت ابھر رہی تھی مگر وہ کچھ بولے بغیر کھانا کھاتی رہی اور ادیبہ بھی خاموشی سے اس کی مرہم پٹی کرتی رہی۔ اب تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم کون ہو، تمہیں زخمی کس نے کیا اور تم یہاں کس طرح سے آئی ہو، اور سب سے بڑی بات تمہاری میرے ساتھ شکل کیوں ملتی ہے؟ ادیبہ نے اس کے زخموں پر مرہم پٹی کرنے کے بعد اطمینان سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ لڑکی بھی کھانا کھا کر فارغ ہو چکی تھی اور ادیبہ کی جانب دیکھ رہی تھی۔ شکل کیوں ملتی ہے اس کا تو میں تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتی کیونکہ تمہیں اپنی ہم شکل دیکھ کر میں خود ششد ہوں۔ ہو سکتا ہے یہ کوئی قدرتی اتفاق ہو۔ ہاں البتہ تم نے میری مدد کی ہے، مجھے نہ صرف کھانا کھلایا، زخموں پر مرہم پٹی بھی کی ہے، اس لیے میں تمہیں اپنے بارے میں ضرور بتاؤں گی کہ میں کون ہوں اور یہاں زخمی حالت میں کس طرح سے پہنچی۔ لڑکی نے کہا، پھر چند لمحے سانس لینے کے لیے رکی اور پھر کہنے لگی، میرا نام شہزادی ارجمند بانو ہے، میں ملک ساسان کے بادشاہ کی بیٹی ہوں۔ لڑکی نے کہا اور ادیبہ اس کی بات سن کر بری طرح سے اچھل پڑی۔ کیا تم میرا مطلب آپ ملک ساسان کی شہزادی ہیں؟ اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، یہ سچ ہے، میں واقعی ملک ساسان کی شہزادی ہوں۔ کیوں، اس میں حیرانی والی کون سی بات ہے؟ شہزادی ارجمند بانو مسکرائی۔ نہیں نہیں، حیرانی کی تو کوئی بات نہیں، وہ اصل میں خیر جانے دیں، آپ مجھے بتائیے آپ کو زخمی کس نے کیا؟ آپ اس حالت میں یہاں تک کیسے، جبکہ ملک ساسان تو یہاں سے کوسوں دور ہے؟ ادیبہ نے جلدی سے پوچھا۔ مجھے اس حالت میں پہنچانے والا میرا دشمن تاکون جادوگر ہے۔ تاکون جادوگر ایک بہت ظالم اور نہایت خطرناک ترین جادوگر ہے۔ وہ اصل میں مجھ سے شادی کرنے کا خواہش مند ہے، لیکن ایک تو اس کی شکل بے حد خوفناک اور دوسرا وہ نہایت بوڑھا ہے۔ بھلا میں ایک بوڑھے اور بدستور جادوگر سے کس طرح سے شادی کر سکتی ہوں؟ اور پھر وہ ایک نہایت بدفطرت اور شفاق ترین انسان ہے۔ میں نے سنا ہے کہ وہ اپنی جادوگری کی طاقت بڑھانے کے لیے نہ صرف انسانوں بلکہ انسانوں کے چھوٹے چھوٹے اور معصوم بچوں کو بھی اپنے دیوتاؤں کے قدموں میں بھیڑ چڑھاتا ہے۔ اس لیے میں اس بدفطرت انسان سے بے حد نفرت کرتی ہوں۔ وہ ہر روز میری خوابگاہ میں آ جاتا ہے اور مجھے غصے سے اور پیار سے منانے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہ مجھے ڈرانے دھمکانے کی بڑی کوشش کرتا ہے، مگر میں جانتی تھی کہ وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اچھی لڑکی، اصل میں مجھے پریوں کے دیس کا ایک پریزاد شہزادہ پسند کرتا ہے، میں بھی اسے پسند کرتی ہوں۔ ہم دونوں نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ ہم کسی اور کے ساتھ شادی ہرگز نہیں کریں گے۔ اس بات کا علم تاکون جادوگر کو بھی ہے، وہ پریزاد شہزادے سے خار کھاتا ہے۔ اپنے کسی جادو کے اصول کے تحت اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ پرستان کے باسیوں کے خلاف کسی قسم کا کوئی قدم اٹھائے یا کسی پری یا پریزاد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ پریزاد شہزادے نے میری حفاظت کے لیے خاص طلسمی انگوٹھی مجھے دے رکھی ہے، جس کی وجہ سے جادوگر جرئت نہیں کرتا کہ وہ مجھے کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچائے۔ اس انگوٹھی میں یہ خاصیت بھی ہے کہ میں جو چاہوں روپ بدل سکتی ہوں۔ اصل میں اس انگوٹھی کی بدولت کسی نہ کسی پرندے کا روپ دھار کر پریوں کے دیس میں شہزادے سے ملنے جایا کرتی تھی۔ بہرحال ایک روز مجھے شہزادے کے ایک طلسمی پرندے نے اطلاع دی کہ شہزادہ بے حد بیمار ہے۔ اس کی بیماری کا سن کر میں بڑی پریشان ہوئی۔ میں نے فوراً طلسمی انگوٹھی پہن کر اپنا روپ بدلا اور شہزادوں کو دیکھنے کے لیے چڑیا بن کر پریوں کے دیس کی جانب اڑنے لگی۔ شہزادے کی بیماری کا جادوگر کو بھی علم ہو چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ شہزادہ مدد کو کسی صورت نہیں آ سکتا۔ یہ سوچ کر وہ ایک عقاب کے روپ میں میرے پیچھے لگ گیا۔ میرے قریب پہنچ کر اس نے مجھے اپنے پنجوں میں دبوچنا چاہا۔ اتنے بڑے عقاب کو دیکھ کر میں ڈر گئی اور بڑی تیزی سے دوسری طرف اڑنے لگی، مگر عقاب بار بار مجھ پر جھپٹ رہا تھا۔ کئی بار میں اس کے پنجوں میں آتے آتے بچی۔ اس کے تیز دھار پنجوں نے مجھے زخمی کر ڈالا۔ میں ایک چڑیا کے روپ میں تھی، اس لیے فضا میں اپنا روپ نہیں بدل سکتی تھی۔ اس کے لیے میرا زمین پر آنا بہت ضروری تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں نے اپنا روپ نہ بدلا تو یہ عقاب مجھے ہرگز زندہ نہیں چھوڑے گا۔ یہ سوچ کر میں نے غوطہ لگایا اور کسی طرح اس عقاب سے بچتی بچاتی زمین پر آ گئی اور ان جھاڑیوں میں آ کر چھپ گئی اور میں نے اپنا اصل روپ اختیار کر لیا۔
پرندے کے روپ میں مجھے اپنے زخموں کا اتنا احساس نہیں ہوا تھا، مگر انسانی روپ میں آتے ہی مجھے شدید تکلیف کا احساس ہوا۔ میرے زخموں سے خون رس رہا تھا، مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ جادوگر کے خوف سے ان جھاڑیوں کے پیچھے سے نکلتی۔ میں یہیں پڑے پڑے بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ تم مجھ سے بہتر جانتی ہو، شہزادی ارجمن بانو یہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ حیرت انگیز، انتہائی تعجب انگیز، بڑی عجیب و غریب کہانی ہے آپ کی شہزادی صاحبہ۔ آپ ایک انسان ہو کر ایک پریزاد شہزادے سے محبت کرتی ہیں، اب آپ کیا کریں گی؟ اگر وہ جادوگر یہاں پھر آ گیا تو ادیبہ نے پریشان نگاہوں سے اوپر دیکھتے ہوئے کہا، جیسے اسے شک ہو مبادا جادوگر اسے ہی شہزادی ارجمن سمجھ کر نہ لے جائے۔ گھبراؤ نہیں، جادوگر میری تلاش سے مایوس ہو کر واپس جا چکا ہے۔ وہ اگر یہاں آیا تو اس طلسمی انگوٹھی کی وجہ سے مجھے فوراً پتہ چل جائے گا۔ شہزادی نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، نہیں نہیں شہزادی صاحبہ یہ بات نہیں، میں تو آپ کے بارے میں پریشان ہو کر کہہ رہی تھی۔ بہرحال آپ نے بتایا نہیں، اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ آپ کے زخموں پر میں نے مرہم پٹی تو کر دی ہے، مگر ابھی آپ کے زخم ایسے نہیں کہ آپ چل پھر سکیں۔ کیا اب آپ پھر کسی پرندے کا روپ دھا کر واپس اپنے ملک جائیں گی؟ ادیبہ نے جلدی سے سنبھلتے ہوئے پوچھا۔ ہاں میں ایک پرندے کا روپ دھاروں گی، مگر اب میں اپنے وطن نہیں جاؤں گی، بلکہ میں تاکون جادوگر کے محل میں جاؤں گی، اور جب تک میں تاکون جادوگر کو ہلاک نہیں کر دیتی اس وقت تک نہ میں اپنے ملک جاؤں گی اور نہ ہی شہزادے سے ملوں گی۔ شہزادی ارجمن بانو نے سوچتے ہوئے فیصلہ کن لہجے میں کہا، کیا کہا؟ آپ جادوگر کو ہلاک کریں گی؟ مگر کیسے؟ آپ تو کہہ رہی ہیں کہ وہ نہایت ظالم اور خطرناک انسان ہے۔ ادیبہ نے چونک کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، ہاں یہ ٹھیک ہے، مگر اب اس جادوگر کا خاتمہ بہت ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ اگر اس کا خاتمہ نہ کیا گیا تو یہ میرے لیے اسی طرح سے بہت عذاب بنا رہے گا، اور مجھے طلسمی انگوٹھی سے علم ہوا ہے کہ اس ظالم جادوگر نے شہزادے کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنے دیوتا سے اجازت لے لی ہے۔ اب وہ کسی بھوت نما غار میں بیٹھا شہزادے کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی جادوئی پتلا بنا رہا ہے، اور جس روز وہ شہزادے کا طلسمی پتلا بنانے میں کامیاب ہو گیا اس پتلے کو آگ میں جلا کر بھسم کر دے گا۔ پتلے کے جلتے ہی شہزادہ جہاں بھی ہوگا اور جس حال میں بھی ہوگا جل کر وہیں ہلاک ہو جائے گا، لیکن میں ایسے نہیں ہونے دوں گی، میں شہزادے کے طلسمی پتلے کو ہرگز نہیں بننے دوں گی۔ اس سے پہلے کہ جادوگر شہزادے کا پتلا بنا کر اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے میں اسے ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دوں گی۔ شہزادی ارجمن بانو کے لہجے میں چٹانوں کی سی سختی تھی۔ اس جادوگر نے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو؟ ادیبہ نے اس کی جانب پرتشویش نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، نہیں وہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، اگر تم میرا ساتھ دینے کے لیے رضامند ہو جاؤ تو میں نہایت آسانی سے اس جادوگر کو مار سکتی ہوں۔ شہزادی ارجمن بانو نے ادیبہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، میں بھلا آپ کی مدد کیسے کر سکتی ہوں؟ ادیبہ چونکی، تم اگر میری جگہ لے لو، یعنی میری جگہ تم شہزادی ارجمن بانو بن جاؤ، تو جادوگر کے فرشتے بھی نہ جان سکیں گے کہ تم اصلی نہیں نکلی شہزادی ہو، کیونکہ تمہاری اور میری صورت میں ذرا سا بھی فرق نہیں ہے۔ قد کاٹھ ناک نقشہ ہم مکمل طور پر دو جسم ایک روپ ہیں۔ تم میری جگہ لے کر جادوگر کو شادی کا جھانسا دے سکتی ہو، وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جائے گا اور میں کسی چھوٹے سے پرندے کی روپ میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ اصل میں اس جادوگر کی جان ایک سنہری چمگادڑ میں ہے جو بھوت غار میں کہیں چھپی ہوئی ہے۔ اس بھوت غار تک پہنچنا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہے۔ جادوگر نے اس غار کی حفاظت کے لیے نہایت خوفناک انتظامات کر رکھے ہیں۔ ایک معمولی سی چونٹی بھی جادوگر کی نگاہوں میں آئے بغیر اس بھوت غار میں داخل نہیں ہو سکتی، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں یا تم اسے شادی کا جھانسا دے دیں تو وہ ہر حال میں ہمیں اپنی اس بھوت غار میں لے جائے گا۔ ایک بار اگر میں بھوت نما غار میں داخل ہو گئی تو میرے لیے اس سنہری چمگادڑ کو تلاش کر لینا اور اسے ہلاک کرنا ذرا بھی مشکل نہ ہوگا۔ شہزادی ارجمن بانو کہتی چلی گئی اور ادیبہ اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گئی۔ کچھ دیر وہ سوچتی رہی، پھر ایک گہری سانس لے کر کہنے لگی،